Assalamualaikum friends, welcome to our channel The Other Stories। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है, जिसको सुनकर आपको बहुत डर लगने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफ़र के लिए? स्टोरी को मज़ीद इंजॉय करने के लिए हैंड्स फ्री लगा लीजिए और आंखें बंद करके लेट जाइए। तो शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जो हमें लाहौर से उस्मान ने भेजी है। तो सुनते हैं उस्मान की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा नाम उस्मान है और मैं एक कार मैकेनिक हूँ। ये वाक़या काफ़ी सालों पहले का है, जब मैं 19 साल का था और गुजरांवाला से मैकेनिक का काम सीखने लाहौर अपने वालिद के दोस्त के पास आया था, जो बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके इंतकाल को 6 साल हो गए हैं। जब मैं उनसे काम सीखने आया था तो वो चाहते थे कि मैं उनके साथ उनके घर पर ही रहूं, पर मेरी खुददारी को ये गवारा नहीं हुआ। तो मैंने वहीं उनके पास एक और लड़का काम करता था, उसके साथ मिलकर एक क्वार्टर किराए पर ले लिया, जो वर्कशॉप से थोड़े फासले पर था। हमको काम करते करते कभी देर भी हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें सवारी नहीं मिलती थी। तो मैंने और जावेद ने, जो अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, हमने मिलकर एक साइकिल खरीद ली, जिससे हम आना जाना किया करते थे। फिर वो खौफनाक रात आई, जब हमसे, बल्कि ये कहें मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस रात हमने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। डर और खौफ क्या होता है, उस रात हमें पता चला था। हुआ ये था कि उस दिन उस्ताद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो वर्कशॉप पर नहीं आए थे। पर उस दिन काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए दुकान बंद करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। उस वक्त थकान से हमारा बुरा हाल हो रहा था और दिल कर रहा था कि हम उड़कर अपने घर पहुंच जाएं। खैर, हमने दुकान बंद की और घर की तरफ रवाना हुए। दुकान से घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक शहर से होता हुआ जाता था, जो थोड़ा लंबा था, जबकि एक रास्ता शॉर्टकट था, पर वो रास्ता बहुत सुनसान और वीरान पड़ा रहता था, जहाँ दिन में तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चली जाती थीं, पर रात में कोई भूला भटका भी वहाँ नहीं जाता था। वो सुनसान रास्ता एक छोटे से जंगल की तरह था, पर उस छोटे से जंगल में कोई जानवर नहीं थे। पर वहाँ दिन में भी एक अजीब सी वहशत महसूस होती थी। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त, जो यकीनन सदियों पुराने थे, जिनकी जड़ें जगह जगह से बाहर को निकली हुई थीं। छालें इतनी लंबी थीं कि ज़मीन को छूती थीं। बहरहाल, जब हम उस रास्ते पर आए, जहाँ एक रास्ता शहर को जाता था और दूसरा रास्ता उस सुनसान कच्चे रास्ते की तरफ, तो मैंने साइकिल वहीं रोक ली और जावेद से कहा, यार, आज तो थकन से टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं शहर वाला रास्ता लूँ। क्यों ना आज इस कच्चे से रास्ते से चलते हैं। मगर उसने मुझे साफ मना कर दिया। पर मैंने उससे कहा, कुछ नहीं होता, इस रास्ते से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मगर फिर भी वो मुझे उस रास्ते पर जाने को मना किए जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तुम बार बार क्यों मना किए जा रहे हो? तो उसने बताया कि ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ से गुज़रना अपनी मौत को खुद दावत देने के बराबर है। मैं इन चीज़ों पर जब तक यकीन नहीं करता था, तो मैं हंसने लगा। तो वो डरते हुए कहने लगा, तुम इस जगह से वाकिफ़ नहीं हो, मेरी बात मानो, यहाँ से मत चलो। पर मैंने उसको ये कहकर साइकिल उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा दी कि अगर कुछ हुआ तो देखा जाएगा। मैं उस वक्त उसकी हालत पर हंसे जा रहा था और साइकिल को उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ाए जा रहा था। पर काश मैं उसकी बात मान लेता,
اور اس راستے پر نہ جاتا۔ میں نے سائیکل کے آگے ایک چھوٹی سی ٹارچ لگائی ہوئی تھی جس کو میں نے آن کر لیا تھا، جس سے مجھے سامنے کا راستہ تھوڑا بہت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا جاوید مسلسل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس وقت شاید ہم آدھے راستے پر پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف خوفناک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ لمبے لمبے دیو قامت درخت جن کی چھالیں لٹک رہی تھیں ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ حالانکہ میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو میں نے جاوید اور اپنا دھیان اس جگہ کی پراسراریت سے ہٹانے کے لیے جاوید سے باتیں شروع کر دی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں نے مذاق میں جاوید سے کہا، یار ذرا سوچ، یہاں اچانک تمہارے سامنے کچھ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ پر وہ تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا، ابے ایسا نہ بول یار، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ اچانک سائیکل پر لگی وہ ٹارچ بند ہو گئی۔ اب ہمارے آس پاس گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس سناٹے میں بس دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سائیکل کو وہیں روک کر کھڑا ہوا تھا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی مجھے میرے سائیکل کے ٹائر کے بالکل پاس کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پر وہ کیا تھا صحیح طرح دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کوئی بڑا سا سانپ ہے جو دھیرے دھیرے رینگتا ہوا سائیکل کے ٹائر سے رگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ڈر سے میں اپنی جگہ سانس روک کر کھڑا رہا کہ تبھی اس سانپ کے چلنے کی سرسراہٹ کے ساتھ اس کی پھنکار کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میرا دل منہ کو آ گیا۔ جاوید جو شاید اس آواز کو سن کر چیخنے ہی والا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا، جبکہ حالت تو میری بھی بہت خراب تھی۔ پر یہ وقت ہمت اور سمجھ بوجھ سے کام لینے کا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سرسراہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جاوید کو آہستہ سے خاموش رہنے کو کہا اور اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا، جس نے میری بات پر عمل کیا اور کچھ نہیں بولا۔ میں اب وہاں سے جلدی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سائیکل چلانا چاہی، پر پیڈل اپنی جگہ سے ہلکا سا بھی نہیں ہلا۔ وہ اس وقت ایسا جام ہو گیا تھا جیسے اس سائیکل کو صدیوں سے چلایا نہ گیا ہو۔ اس وقت میرا پورا فوکس اس کو چلانے اور ہمارے یہاں سے نکل جانے پر تھا، پر میرا دماغ اس وقت بالکل بند ہو چکا تھا۔ سمجھ نے کام کرنا بند کر دیا تھا کہ جو یہ سوچنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا کہ یہ وہی سائیکل ہے جس سے ہم نے اب تک کا راستہ طے کیا تھا، وہ ایک دم سے کیسے جام ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے جیسے صدیوں سے چلائی نہ گئی ہو۔ پر میں پھر بھی پاگلوں کی طرح اس کو وہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، پر وہ میری ہر ممکن کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے کسی نے اس کو پیچھے سے پکڑ رکھا ہو۔ پر 10 منٹ بعد میری عقل نے کام کیا اور میں جاوید کا ہاتھ پکڑ کر سائیکل سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ احسن بھائی، آپ یقین مانیں، وہ سائیکل ہم دونوں کے اترنے کے بعد بھی بغیر سہارے کے جوں کی توں کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈر اور دہشت سے میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ تبھی ڈر کے مارے جاوید نے زوردار چیخ ماری۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب ہم ان حالات سے کیسے باہر نکلیں۔ میرے بھی ہاتھ پیر پھول چکے تھے کہ تبھی میرے دل میں سورہ ناس کا خیال آیا، تو میں نے فوراً سورہ ناس پڑھ کر جاوید اور اپنے اوپر پھونک ماری۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھ کر سائیکل پر پھونک ماری تو ایک سیٹی کی طرح زوں کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ ہم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، اور اس کے چند سیکنڈ بعد ہی سائیکل زمین پر گر گئی اور اس کی لائٹ بھی آن ہو گئی۔
میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر سائیکل اٹھائی اور جاوید کو جلدی سے سائیکل پر بیٹھنے کو کہا اور تیزی سے سائیکل چلانے لگا۔ میرے دماغ میں بس یہی فکر تھی کہ بس جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جاؤں۔ زبان مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی کہ تبھی اچانک اس ہلکی سی روشنی میں مجھے ایک کالا سیاہ گولا نما چیز دکھائی دی جو بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے میرے قریب آ رہی تھی ایک بدصورت شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کبھی تو لگتا تھا کوئی انسان اڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، اور کبھی لگتا کوئی جانور، اور کبھی لگتا بالوں کا ایک گچھا سا ہے جو ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ میری دل کی دھڑکن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری حالت اس وقت کیا تھی میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا دل منہ کو آ گیا تھا، خوف سے جسم کانپ رہا تھا۔ سائیکل چلانے کے باوجود جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میری نظریں اسی طرف تھیں کہ اچانک ہماری سائیکل کسی چیز سے ٹکرائی اور ہم دونوں منہ کے بل نیچے زمین پر گر گئے۔ جاوید نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ منظر تھا ہی ایسا۔ میں نے فوراً سامنے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ چیز ہماری طرف آ رہی تھی، پر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس طرف دیکھا جہاں جاوید دیکھ کر چیخ رہا تھا، تو میں نے وہاں دو لال لال سرخ آنکھیں دیکھیں جو ہوا میں ہمارے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک ہنسی کی آواز ہمارے چاروں طرف سے آنے لگی، ایسے جیسے ہمیں بہت ساری آسیبی مخلوق نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو اور ہم ان کے بیچ میں پھنس گئے ہوں۔ میں نے پھر سے جاوید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو سائیکل پر بٹھایا اور سائیکل کو تیزی سے چلانے لگا، جس دوران میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا۔ ہمارے پیچھے سے وہ بھیانک ہنسی کی آواز برابر آئی جا رہی تھی، جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو، کہ تبھی مجھے میرے پیچھے سے دھم کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی جاوید زور سے چیخا۔ تو میں نے اس سے فوراً پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ کسی نے اس کی کمر پر زور سے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا، بس تھوڑی دیر اور، تم گھبراؤ نہیں، بس ہم یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں، بس تم جب تک آیت الکرسی پڑھتے رہو، جس کو پڑھ کر ہم ادھر ادھر ہوا میں اور اپنے اوپر پھونکتے جا رہے تھے۔ لیکن وہ پیچھے سے آنے والی آوازیں نہیں رکیں، پر میں نے سائیکل نہیں روکی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نہ جانے کب سے اس ویران جگہ پر سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اس راستے کی حدود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 5 سے 10 منٹ سائیکل چلانے کے بعد ہمیں کچھ دور روشنی سی دکھائی دینے لگی، جن کو دیکھ کر ہم نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہم کو موت کے منہ سے باہر نکالا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو 2 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جو رستہ آدھے گھنٹے کا تھا وہ اس قدر طویل ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ جاوید کی حالت اس وقت بھی بہت خراب تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جسم سفید پڑ چکا تھا، مانو جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ میرے بھی اوسان خطا تھے، مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ میں نے جب جاوید کی کمر دیکھی تو اس کی پوری کمر پر ہاتھ کا بڑا سا نشان تھا، جیسے کسی دیو قامت شخص نے پوری طاقت سے اس کی کمر پر تھپڑ مارا ہو، اور اس کی کمر پر وہ ہاتھ ابھرا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے جاوید سے معافی مانگی کہ یہ سب کچھ میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگلے 2 ہفتے تک ہم لوگ شدید بخار میں مبتلا رہے، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہاں سے بچ کر واپس آ گئے تھے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ فرینڈز، آپ کو سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔